Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu sallallahu alaihi wa sallam. Ba'd. Sorry about starting a bit late. So continuing where we left last time, क़िसास पे बात हो रही थी कि सूरह बकरा में जो अगला हुक्म अल्लाह ने बयान फरमाया वो क़िसास है, यानी कैपिटल पनिशमेंट, कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके नतीजे में उसका कत्ल होना भी ज़रूरी है। ये कैपिटल पनिशमेंट, इनको हुदूद कहते हैं। हुदूद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म चलता है। इसके अंदर किसी को इजाज़त नहीं है कि जी सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने माफ़ी का ऐलान कर दिया कातिल की, इसमें नबी तक को इजाज़त नहीं है कि वो इसमें किसी किस्म की कोई तखफ़ीफ़ करे। हुदूद मुतय्यन है अल्लाह अल्लाह की तरफ से। जो हुकूमत के या इस्लामी रियासत के ऊपर अल्लाह पाक ने सज़ाएँ छोड़ी हैं, उनको ताज़ीरात कहते हैं। और वो ताज़ीरात जो हैं वो जो हुकूमत वक़्त है उसका इख्तियार है कि वो क्या सज़ा देती है उसके अंदर। अच्छा, इसमें बस जो इख्तियार है वो ये कि कातिल मक़तूल के घर वाले अगर उसको माफ़ कर दें कातिल को, तो यहाँ गुंजाइश निकलती है। वो माफ़ वैसे भी कर सकते हैं और माफ़ पैसे लेके भी कर सकते हैं। जो पैसे लेते हैं उसको दियत कहा जाता है। इसी तरह से अगर क़त्ल ख़ता है, ये तो क़त्ल अमद है, यानी कि जानबूझ के जो कत्ल किया गया, और क़त्ल ख़ता है कि इरादा नहीं था मारने का, बंदूक साफ़ कर रहा था, गोली चल गई, या शिकार कर रहा था, गोली किसी इंसान को लग गई, मर गया। इसको क़त्ल ख़ता कहते हैं, बाय मिस्टेक किसी को मार दिया। इसमें क़िसास नहीं है, इसमें जान नहीं ली जाएगी उसकी, बल्कि इसके अंदर दियत है, दियत दे के वो बच सकता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद वसीयत के ऊपर अहकाम आ गए, और ये फरमाया गया कि ये पहले की आयत है, और पहले हुक्म ये था कि मुसलमान जो है वो मरने से पहले अपनी वसीयत लिख कर जाए, और किस-किस को क्या-क्या हुकूक देने और माल कहाँ-कहाँ तक़सीम होना है वो सारा उसको लिख के देना ज़रूरी था। उसके बाद जो सूरह निसा में दूसरी आयत आई, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरने वाले की माल में से हर एक के हिस्से मुतय्यन कर दिए। अब किसी को कोई हक़ नहीं रहा कि वो अपने तौर पे वसीयत में लिखे कि इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, और इसको कुछ नहीं देना, इसको देना है। ये हक़ अल्लाह ताला ने ले लिया, और अब अल्लाह की तरफ से सारे हिस्से मुतय्यन हो चुके हैं। लिहाज़ा ये जो अखबारों में इश्तिहार छपता है, मैंने अपनी औलाद को आग़ किया, ये बिल्कुल फ़िज़ूल और लग़्व है। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर कोई इस बिना पे या अदालत फ़ैसला करती है, तो वो फ़ैसला ख़िलाफ़े शरअ होगा, और गुनहगार होगा जिसने फ़ैसला किया और जिसने इस फ़ैसले पे अमल किया। और वसीयत करने का हक़ अब सिर्फ़ 1/3 माल के अंदर रह गया है। वो 1/3 माल के अंदर वो वसीयत कर सकता है, वो जिसको चाहे दे, लेकिन उसके अंदर भी शर्त ये है कि जो लोग वारिस हैं, जिनको उसके माल में से हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया, उनके हक़ में वसीयत नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे बीवी हो गई, औलाद हो गई, वग़ैरह-वग़ैरह, कि वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा 1/3 हिस्सा बीवी को दे दिया जाए, 1/3 हिस्सा मेरे फलाँ बेटे को दे दिया जाए, क्योंकि बेटे-बीवी इन सब के हिस्से पहले ही से मुतय्यन है, या वालिदैन हैं, उनके हिस्से पहले से मुतय्यन है। उस 1/3 में उनको नहीं दिया सकता। उनके अलावा अगर कोई वसीयत करना चाह रहा है, किसी और को देना चाह रहा है, सदका करना चाह रहा है, वग़ैरह-वग़ैरह, वो कर सकता है। और वो वसीयत अ, उस पे गवाह होने चाहिए, और उसके बाद वो वारिसों के ऊपर लाज़िम होगी कि उस वसीयत पे अमल करें। लेकिन इन सब से पहले विरासत तक़सीम होने से पहले और वसीयत तक़सीम होने से पहले लाज़िम है कि उसके ज़िम्मे जो क़र्ज़ है, वो क़र्ज़ अदा किया जाए। इसमें भी कोशिश होनी चाहिए कि अपना माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वारिसों के लिए छोड़ें, इसलिए कि इसको नापसंद फ़रमाया गया कि आदमी सारा माल सदका कर दे, और पीछे उसके वरसा, उसकी औलाद, उसकी बीवी, बच्चे, वो मोहताज हो जाएँ और उनके पास ज़िंदगी गुज़ारने को माल काफ़ी ना पड़े। इस चीज़ को भी नापसंद किया गया। अपने घरवालों के लिए माल को छोड़ के जाना भी सदका है। तो इसमें हमसे कोताही हो जाती है। हम समझते हैं कि बस जो बाहर गरीब मिस्कीन हैं, उन्हीं को देना सदका है। अपने घर वालों, ख़ानदान वालों को खर्च करने पे सदका नहीं समझते। इसकी इस्लाह होनी चाहिए। फिर अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन की बात की गई। वइज़ा सअलक, अच्छा, सहाबा किराम के भी कई सवालात इसके अंदर सूरह बक़रा में अभी आए भी हैं, और आगे भी आएँगे। तो इनमें से एक सवाल ये था कि सहाबा ने अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम अल्लाह ताला कहाँ हैं? और कि अक़रीबुन फ़नुनाजीही अम बईदुन फ़नुनादीही, क्या अल्लाह हमसे बहुत करीब है कि हम उससे सरगोशियों में बातें करें, या अल्लाह पाक हमसे बहुत दूर है कि हम उनको पुकार के उनसे बात करें? अल्लाह कहाँ है?
تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے جواب فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو بہت عجیب انداز اللہ نے اختیار کیا، یعنی کہ جتنے بھی سوال تھے وہ ان سب میں اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ابھی تک اور آگے بھی کہ یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی، نبی سے خطاب کیا، اے نبی یہ لوگ آپ سے یعنی آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں فلاں چیز، اور پھر قل، اور پھر جواب دیا کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ یہ اس کا جواب ہے۔ یہ اللہ نے طریقہ اختیار کیا اس سوال کے جواب میں کہ رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، تعلق کیسے بنانا ہے اللہ سے، اور کس طرح اللہ سے گفت و شنید کرنی ہے۔ اس کا جواب اللہ نے بالکل الگ، بیچ میں سے سارے واسطے ختم کر دیے، نبی کو بھی نہیں رکھا، ڈائریکٹ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرا بندہ مجھ سے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا قل آپ کہیے، بلکہ ڈائریکٹ جواب دیا اے میرے بندے میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ جو پکارتا ہے مجھے، اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جو ہے یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ یہ اوروں کی طرح سے نہیں ہے کہ فادر یا پریسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور کنفیشن کر رہے ہیں، اور کنفیشن کے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اتنے پیسے دے دو، اور پیسے دے دیے اور پھر گناہ معاف کرا لیے، یا اس کو کوئی حق نہیں کسی کو کنفیشن کروانے کا یا کسی کو گناہ معاف کروانے کا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ بندے کا اللہ سے تعلق ہے، اس کے باوجود بھی نبی کا وسیلہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی کی جو حیثیت ہے، نبی کے واسطے اللہ کے مقرب بندوں کا واسطہ دے کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اللہ کے یہاں باتیں مقبول ہوتی ہے۔ دوسرے، نبی کا واسطہ اور وسیلہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر آؤ گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس واسطے نبی کا واسطہ، اس لحاظ سے نبی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیغام جائے گا، پھر وہاں سے اللہ کے پاس پیغام جائے گا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس، نہیں، ڈائریکٹ زبان سے پکارو اللہ کو، دل میں یاد کرو، دل ہی دل کی دعا اللہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے آؤ تو پھر اللہ سے تعلق بنے گا۔ پھر رمضان کے احکام بیان ہوئے، اس کے اندر سورہ بقرہ میں کچھ بہت احکام اللہ نے بیان فرمائے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم پہ فرض کیا اس طرح بہت ساری پچھلی ساری امتوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ روزوں کا بہت روحانی فائدہ ہوتا ہے، اسپرچول ترقی، روحانی ترقی جو ہے روزے اس میں بہت معاونت کرتا ہے، اور ایک استعداد پیدا کر دیتا ہے اللہ کے حکموں پہ چلنے کی۔ اور آگے ہر قوم کے اندر دیکھیں روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس میں اللہ نے بہت روحانی اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے اور احکام ہے، روزہ ٹوٹ جائے کیا ہو، تو بھول جانے کے اوپر، اگر بھول سے کسی نے روزے میں کوئی کھا لیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا، اس نے کھا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر کھاتے پیتے میں ایک دم سے یاد آ جائے تو جو کچھ منہ میں ہے وہ فوراً نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ اس نے نکل لیا یاد آنے کے بعد تو اب اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کفارہ بھی آئے گا، اور کفارہ بہت سخت ہوتا ہے، 60 روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، یا اور اگر اس کی ہمت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، لیکن یہ ترتیب سے چلتے ہیں، اگر وہ رکھ سکتا ہے تو پہلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے کوئی روزے دار کھا پی رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر یہ کہ اس کو یاد نہ دلائے، اور کھا لے اور جب کھا لے تو پھر اس کو بتائے کہ کھانا بن گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے روزے دار کے لیے ایک رحمت کا معاملہ ہوا ہے کہ اس کی بھول کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن بھول میں اور غلطی میں فرق ہے۔ اگر یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے اور وہ کلو کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اور غلطی سے پانی جو ہے وہ حلق میں چلا گیا، تو اس غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول میں اور غلطی میں فرق ہے، تو لہٰذا جو بھی بات ہو فوراً مفتیان کرام سے اس کا معاملہ پوچھ لیا جائے، اور کیونکہ معاملہ میں بہت سخت ہے۔ پھر ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے کھانے کو منع کیا گیا، چیٹنگ نہ کرو، فراڈ کرو، ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے جوا نہ کھیلو، چوری وغیرہ وغیرہ سب کو حرام کر دیا گیا۔ اس میں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ معاملات ہوں، جب کسی کے ساتھ کوئی پیسے کا معاملہ، پراپرٹی کا معاملہ ہو، تو مفتیان سے فتویٰ لے لیا جائے کہ شریعت میں میرا کتنا حق ہے، اس کا کتنا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا حق سمجھ رہے ہوں اور حاصل میں ہو اسی کا حق، اور ہم اس کا زیادتی کر جائیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے لوگ مقدمہ بازی کر لیتے ہیں، کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے، یہ تمہارا ہو گیا، کورٹ کے فیصلہ کرنے سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کورٹ کو تو کسی کو نہیں پتا، وہاں جب سے بیٹھے ہیں بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا،
دین کے بارے میں، وہ تو ملکی قانون کے حساب سے فیصلے دیتے ہیں، گو کہ پاکستان کے اندر بے شمار قوانین دین کے حساب سے رکھے گئے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ الٹی سیدھی چیزیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر بہت کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ لہذا کورٹ کے فیصلے، کورٹ میں جانے سے پہلے ہی علماء سے رابطہ کر کے، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ مجھے کتنا حق ہے، میں مقدمہ کروں نہ کروں، اور جتنا حق اللہ نے دیا ہے اس سے زیادہ ایک پیسہ نہ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد چاند کی بات آئی، اور چاند کے بتایا گیا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بھی صحابہ کا پوچھا ہوا سوال ہے، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل، آپ فرما دیں کہ یہ لوگوں کے اوقات کو، مہینوں کو گننے کا ایک ذریعہ ہے کہ کب مہینہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ نے اسلامی عبادات ساری کی ساری چاند کے حساب سے رکھی ہوئی ہیں۔ تو دو طریقے چل رہے تھے، ایک تو یا تو شمسی حساب سے چلتا ہے یا قمری حساب سے، لونر، تو اللہ پاک نے قمری کیلنڈر کو پریفر فرمایا اور پسند فرمایا، اور ہمارے سارے معاملات اس کے ساتھ رکھے میں۔ اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جیسے کہ چاند کو دیکھ کے ہر آدمی جو ہے وہ طے کر سکتا ہے مہینہ کب شروع ہوا، جبکہ اگر سورج سے رکھا جاتا تو بغیر سائنٹیفک کیلکولیشن کے کسی کوئی آدمی طے نہیں کر سکتا تھا کہ کب مہینہ ختم ہو رہا ہے، کب مہینہ شروع ہو رہا ہے، سال کب ختم ہو رہا ہے، سال کب شروع ہو رہا ہے۔ لیکن چاند کی جو منزل مقرر کر دی، چھوٹا بڑا ہونا، یہ ہر آدمی طے کر سکتا ہے، اس کے اصول بتا دیے گئے، جب نہیں نظر آئے تو کیا کریں اور نظر آئے تو کیا کریں۔ تو یہ اللہ کا بہت کرم احسان ہے، اللہ نے جتنی عبادات ہیں وہ سب اتنی آسان رکھی ہیں، ان کا تعین کرنا کہ ہر آدمی جس کو سائنس کی نالج ہے یا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے نہیں ہے، وہ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، پہاڑی پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ ساری عبادات کی چیزیں طے کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی عذر نہیں رہ جائے اللہ میرے پاس تو گوگل کی ایکسیس ہی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا رمضان کب شروع کب ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز سوچنے سمجھنے کی ہے، بہت بڑی حکمت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اب اس کے اندر چاند کے بہت اپنے اپنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، یہ سارے مسئلے دور حاضر کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کیا کہتے ہیں 60 70 سال 80 سال سے پہلے کوئی مسئلہ کبھی امت میں کھڑا نہیں ہوا کہ چاند کہاں نظر آ رہا ہے اور کہاں کا عید ہوگی اور گلوبل مون سائٹنگ اور وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں مون سائٹنگ ہمیشہ لوکلی ہوتی ہے، اور چاند کے اندر اتنا اختلاف ہو جانا، جگہوں میں اتنا اختلاف ہو جانا کہ دن اور رات کا فرق پڑ جائے، کئی گھنٹوں کا فرق پڑ جائے، روزہ باطل ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، امت میں کبھی سے یہ ثابت نہیں رہا کہ سعودیہ کے چاند کو دیکھ کے عید منائی جائے، یا دنیا میں کہیں بھی چاند نکل آیا اس کو دیکھ کے عید منائی جائے، کیونکہ یہ ہم کبھی ایک بڑے عرصے تک تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی فاسٹ کمیونیکیشن ہو سکے کہ ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ مل سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قانون ایسا ثابت ہی نہیں ہے، تو جب نبی پاک سے ثابت نہیں ہے تو کوئی کیسے یہ چیز نکال سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ہم سے بات رہ جاتی ہے، اور ہم سائنس اس کے چکر میں رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ دین کے معاملے میں نبی پاک سے جو چیز ثابت ہو، صحابہ سے جو چیز ثابت ہو، اس کے علاوہ چیز جائز نہیں کرنا۔ پھر تفصیل کے ساتھ حج اور عمرہ کے مسائل میں ڈسکس کیے گئے، اور بتایا گیا کہ کس کس طرح سے کیا کیا کرنا ہے، کہاں عرفات پہ ٹھہرنا ہے اور مزدلفہ پہ جانا ہے۔ قریش اس میں کچھ گڑبڑ کیا کرتے تھے، اس گڑبڑ کی اصلاح کی گئی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مہینوں میں آگے پیچھے گڑبڑیں ہوتی تھیں، اس کی اصلاح کی گئی۔ تو وہ تفصیل سے مسائل یہاں پہ پھر اس کے بعد ایک عظیم و شان آیت کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، یعنی کہ یہ اجازت نہیں ہے تمہیں کہ تم اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لو اور مکس اینڈ میچ کر لو، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کا دین اختیار کیا ہوتا ہے اور باقی کے کو ہم ادھر ادھر دائیں بائیں کر دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مولویوں نے اپنے طور پہ خود گھڑا ہوا ہے۔ جو ہماری نفس کی خواہش کا دین ہوتا ہے اس کو تو ہم مان لیتے ہیں، اور باقیوں کو ہم الزام لگا کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہ بنی اسرائیل والی حرکتیں ہوئیں کہ دین جو اپنی مرضی کی چیز تھی اس کو لے لی، باقی کی چیزوں کو تحریف کر کے بدل دیا گیا۔ ہاں، ہمیں اس کا بالکل کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پورے پورے دین اسلام میں آ جاؤ، آدھے پونے اپنی مرضی کا دین نہ چلاؤ۔
پھر مرتد کے احکام بیان ہوئے سورہ بقرہ کے اندر کہ مرتد وہ ہے جو اسلام چھوڑ کر کفر پہ چلا گیا واپس، اور اس نے اپنا عقیدہ اپنا مذہب سب بدل دیا. تو اس کے احکام بیان ہوئے کہ اس کو یہ اگر کفر پہ مر جاتا ہے پھر تو اس کو یہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اسلام کوئی کفر چھوڑ کے اسلام میں آئے تو یہ اسلام لانا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو کچھ اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا سب معاف ہو جائے گا. اور پھر اگر اسلام کے گناہ اللہ کے کام کو کرنے کو مطلب آتا ہے تو ساری چیز سب کرتا ہے. ایک بھی چیز کرنے کے لیے کافی اگر ہمارا اس کو بند کر دیا جائے اور اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، جو حقوق و شبہات ہیں اس کا ازالہ کیا جائے، اس کو تکمیل کیا جائے، اور وہ نہیں ہوتا تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے. یہ مسلم کا حکم ہے. اجازت نہیں کسی کو چھوڑنے کی کہ ایک دفعہ دین حق قبول کر لی یہ تو اجازت لا اکراہ فی الدین کہ اپنی مرضی سے دین میں آؤ، تم پہ کوئی جبر نہیں. لیکن جب تم آ گئے تو اب اجازت نہیں ہے کہ تم چھوڑ سکو. یہ دین کوئی اللہ کا کھیل، یہ اللہ کا دین کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب جی چاہ قبول کر لیا، جب جی چاہ چلے گئے. تو اس میں اس کو پھر مدت کو قتل کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کا وہ سوال آیا کہ صحابہ نے الکوہل، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا. شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں. عربی میں بھی لفظ شراب استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو کا شراب اور عربی کا شراب فرق ہے. عربی کا شراب کا مطلب ہے ڈرنک، کوئی بھی ڈرنک. پانی بھی شراب ہے، جوس بھی شراب ہے. اور اردو میں جو شراب ہوتا ہے وہ الکوہل کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں الکوہل کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو صحابہ پہلے شراب اور جوا اس کی اجازت تھی، آہستہ آہستہ تدریجاً یہ احکام آتے گئے اور منع ہوا. اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی. تو صحابہ یہ سوال پوچھا کہ صحابہ کو خود کچھ گڑبڑ لگی. حکم نہیں آیا تھا، حرام نہیں ہوئی تھی چیزیں، لیکن طبیعت نبوی میں رہتے 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 خود طبیعت نے تقاضا کیا کہ یہ شراب جس کو پی کے آدمی ماں اور بہن اور بیٹی میں سب بھول جاتا ہے اور بےہودہ حرکتیں کرتا ہے، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں لگتی. اور یہ جوا جس کے اندر بے شمار فسادات اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور لڑائی اور قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، یہ گڑبڑ لگتی ہیں چیزیں. تو انہوں نے سوال کیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا. ابھی حرمت کا حکم نازل ہوا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں بہت گناہ ہے، لیکن اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے بھی چیز ہے. لیکن اس کا گناہ، ان دونوں کا گناہ، ان کے اور نقصان ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. اور یہاں پہنچ کے اللہ نے بات بدل دی اور پھر آگے جا کے حرمت نازل ہوئی ہے. اور جس پر حرمت کا حکم آیا اس پر شرابیں نیچے بہ رہی تھیں. تجارتی جو شرابیں لوگوں نے خریدی ہوئی تھیں مسلمانوں نے، وہ سب توڑ کے انہوں نے بہا دیں. کسی نے جا کے فتویٰ نہیں لیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے حرام ہو گیا، ہم غیر مسلموں کو بیچ دیں، ان کو دے دیں. سب نے توڑ دی. مدینے میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی. تو یہاں سے اصول نکلتا ہے کہ نقصان فائدہ کس میں ہر کی ہر چیز میں نقصان بھی ملے گا، کسی نہ کسی چیز میں ہر چیز میں فائدہ بھی کچھ نہ کچھ ملے گا. لیکن اللہ نے یہ اصول بتا دیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان کس میں زیادہ ہے، فائدہ کس میں زیادہ ہے. جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی، طور پہ بھی. اور ان کو تولا جائے گا، اور تولنے میں جس کا وزن زیادہ ہوا، برائی زیادہ نکلی، نقصان زیادہ نکلا تو وہ چیز حرمت پہ چلی جائے گی، اور فائدہ زیادہ نکلا تو حلت پہ چلی جائے گی. اور یہی چیز آخرت میں ہوگی، وہاں پہ بھی اعمال کو لے جائیں گے. پھر نکاح کی بات آ گئی، نکاح کا حکم بیان ہوا. تو مشرکوں سے نکاح جو بنا، تم اپنے مردوں کو کہا گیا کہ مسلمان مردوں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مومن سے کرو. اور فرمایا گیا کہ مومن لونڈی باندی وہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک اور عورت سے. اتنا زیادہ ایمان کو اہمیت دی گئی ہے کہ ایمان پہ ساری ڈسکرمنیشن کو رکھا گیا. ایمان کو بنیاد بنایا گیا ہر چیز کا. اسی طرح کہا گیا کہ اپنی عورتوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئیں. اور فرمایا گیا کہ ایک غلام ہو جو کہ معاشرے میں اس کی بہت تھوڑی حیثیت ہوتی ہے لیکن وہ مومن ہو، وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرک سے جو آزاد ہو، جو خوبصورت ہو. چاہے تمہیں کتنے ہی عورتیں خوبصورت کیوں نہ لگیں مشرکوں کی، چاہے تمہیں کتنے ہی مرد خوبصورت کیوں نہ لگیں اور اچھے کیوں نہ لگیں مشرکوں کے، ہرگز تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے. اہل کتاب
اہل کتاب کی عورتوں سے اجازت دی گئی ہے۔ مسلمان عورتوں کو غیر مسلم کسی بھی مرد سے اجازت نہیں ہے، کسی بھی نکاح کی۔ مسلمان مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے اجازت، اہل کتاب کی عورتیں یہود اور نصارہ۔ پہلے بھی بات آئی تھی کہ یہود اور نصارہ کو خاص طور پہ اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اس میں بھی شرط یہ رکھی ہے کہ وہ عورتیں پاک دامن ہیں۔ تو کہاں آج کل پاک دامن ہے؟ ہر طرح کی گند بلا میں ملوث ہوتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے کہاں اس قابل ہیں کہ آپ مسلمان عورتوں کو چھوڑ کے ہمارے مرد جائیں اور ان کو جا کے نکاح کریں، شادی کریں اور دین سے بھی نہ لائیں ان کو۔ ہاں، اگر وہ دین اسلام قبول کر لیں، دین کی محنت کریں ان کے اوپر اور ان کے پر ایمان پیش کریں، اسلام پیش کریں، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ تو مسلمان ہو گئی، پھر تو مسلمان کی حیثیت سے ان کو نکاح ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جہاں اجازت بھی دی گئی تھی وہاں بھی یہ سوچنا ہی چاہیے کہ ہماری اولاد کا کیا ہے۔ بڑی تعداد میں مسلمان ادھر سے ادھر گئے، بڑی تعداد میں انہوں نے نکاح کیے، لیکن دین کو نظر انداز کر دیا۔ بہت بڑی تعداد نے تو اس بات کی محنت ہی نہیں کی کہ اپنی بیویوں کو کم از کم مسلمان بنا دیں۔ آج ان کی نسلیں مسلمان نہیں ہیں۔ تو بہت سے علماء، خاص طور پہ وہ علماء جو اب باہر رہ رہے ہیں اور سمجھدار ہیں، وہ آج کے حالات دیکھ کے اب ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اب ہم اجازت نہیں دیں گے، جائز نہیں رکھیں گے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی مسلمان نکاح کریں جب تک کہ مسلمان نہ کریں۔ کہ وہ زمانہ جس وقت ان کو اجازت دی گئی تھی اس وقت کچھ اور حالات تھے، اگر وہ حالات دوبارہ آ جائیں تو پھر اجازت مل جائے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان کو آج اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ جس وقت اجازت ملی مدینے کے اندر ماحول پورا دینی ماحول تھا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہاں کوئی آ کے رہے اور کچھ عرصے میں اس کے دل نہ بدل جائے اور وہ اسلام میں نہ آ جائے۔ دوسری بات، مردوں کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے اور ان کو طاقت، فزیکل طاقت دی ان کے پاس، اور اللہ نے ان کا عہدہ دے کے ان کو اتھارٹی بھی دے دی، اور یہ اس بات کی کا خیال رکھا گیا کہ اولاد جتنی بھی ہو وہ ہے مسلمان ہو۔ اگر اہل کتاب ماں اہل کتاب میں سے ہے اور باپ مسلمان ہے تو اس بات کا گمان رکھا گیا تھا کہ باپ کی مرد کی حیثیت سے اس کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھر پہ رول کرے گا، اس کی بات چلے گی، اولاد کو بھی اپنے دین پہ اٹھائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی بیوی بھی کنورٹ ہو جائے گی اور وہ اس بات کی فکر کرے گا۔ لیکن اب وہ بات نہیں رہے، نہ وہ مرد رہیں اور نہ وہ مسلمان رہیں، نہ مسلمانوں کو اسلام کی فکر ہے، بس ان کو تو نکاح چاہیے، نکاح کر لیا انہوں نے، اس کے بعد بچے کسی بھی مذہب پہ جائیں۔ نہ آج کے دنیا کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، اگر میاں بیوی میں کا مقدمہ کورٹ میں چلا جاتا ہے طلاق کا، اکثر اوقات بچے بیوی کو دیے جاتے ہیں، ماں کو دیے جاتے ہیں، سارے حقوق انہوں نے عورتوں کو دے دیے اٹھا کے۔ اور خاص طور پہ جب اسلام اور کفر کی بات آئے تو کبھی بھی اسلام کو فیور نہیں کرتے۔ ایسی صورت کے اندر کیسے اجازت دی جائے؟ یہی صورتحال دیکھتے ہوئے علماء نے یہ فتویٰ دیا آج کے، خاص طور پہ وہ علماء جو واقف ہیں ان چیزوں سے، تو وہ مفتیان کا فتویٰ یہی ہے کہ اب ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اب مسلمان مرد اہل کتاب سے شادی کرے۔ اگر تمہیں شادی کرنا ہے تم پہلے اس کو مسلمان کرو اور اس کے اوپر اس کے دین پہ ایمان پہ محنت کرو۔ اچھا لگتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں منع فرمایا کہ اہل کتاب سے اگر تم لوگ شادی کرو گے تو ہماری مسلمان عورتوں کا کیا ہوگا؟ اور بڑی سوچنے کی بات ہے، اگر مسلمان بھی ہو جاتی ہیں وہ، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ان کا مزاج ایک الگ مزاج سے چلا، گھر بنانے کا مزاج نہیں کیا۔ وہاں سے صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد اور بہت بڑے انڈیا میں، تو حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بدر صغیر کی عورتیں، سب مسئلے کی عورتوں کی جو بات ہے، جو خصوصیات ہے، وہ تو اس بات کا ہم دھیان رکھیں۔ ہم سے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیوی ڈھونڈتے ہیں، ہمیں بیوی نہیں ڈھونڈنا، ہمیں اپنے ہونے والے بچوں کی ماں ڈھونڈنا ہے۔ ویژن صحیح رکھیں اپنا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔
کہ ہمارے کس 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 کو ہم اس قابل سمجھیں کہ وہ ہمارے بچوں کی ماں بنے. ہماری عورتیں اپنے بچوں کے باپ کو ڈھونڈیں شادی کے لیے، مرد کو خالی نہ ڈھونڈیں. کون اس قابل ہے کہ ان کے بچوں کا باپ بن سکے؟ کون اس قابل ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی ماں بن سکے؟ ویژن آگے کا بنائیں تاکہ تربیت کے اندر کوئی کمی نہ آ سکے اور دین کو ترجیح دی جائے. اوکے. پھر اس کے بعد حیض کے احکام بیان ہوئے کہ عورتوں کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں عورتیں ناپاک ہیں، اس دوران میں سیکشل انٹرکورس نہیں کرنا. اس کی ممانعت آ گئی، حرام کر دیا گیا وہ. اور اس کے احکام بیان ہوئے. کیا احکام بیان ہوئے؟ اس میں اعتدال کی راہ بتائی گئی. یہود جو تھے اس زمانے میں وہ بالکل ایک ایکسٹریم پہ تھے. جب عورتیں ناپاکی کی حالت میں آتی تو وہ ان کا بستر الگ کر دیتے، ان کا وہ گھر میں بھی نہیں آتے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، اور اتنا زیادہ ان کو ناپاک سمجھتے. اور نصارہ بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ تھے، عیسائی. وہ عورتوں کے ساتھ اس حالت میں بھی انٹر کورس کر لیتے، جمع کر لیتے تھے. تو اسلام نے، اللہ نے درمیان کی راہ بتائی کہ انٹر کورس حرام ہے سال میں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. یہ پینیٹریشن نہیں کرنا بالکل بھی. اور لیکن اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. باقی ہر طرح سے لذت لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیض کی حالت میں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے، میں کہتی یا صلی اللہ علیہ وسلم میں حیض کی حالت میں ہوں. آپ فرماتے اب اس حصے میں کپڑا لپیٹ لو اور پھر آ جاؤ میرے پاس. اور آپ فرماتی کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر میں کنگھی کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، میرا جھوٹا پانی پیتے، میرا جھوٹا پلیٹ میں سے کھاتے اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے. تو یہ کھانا چاہیے بیویوں کے ساتھ، اور یہ محبت بڑھانے کا بھی طریقہ ہے. ایک پلیٹ میں کھائیں، ایک دوسرے کو نوالے کھلائیں. اس سے محبت بڑھے گی، اس سے تعلق بڑھے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت خالی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں سیدھے پیر سے اندر جائیں اور الٹے پیر سے باہر نکلیں اور گھر میں آتے ہوئے دعا پڑھیں. سنتیں تو بہت ساری ہیں. تو پھر اس کے بعد قسم کے احکامات آ گئے کہ قسم کھا لیتے ہیں لوگ، اور بعض دفعہ لوگ قسم الٹی سیدھی قسمیں کھا لیتے ہیں. تو اس میں قسم کی قسمیں بیان ہوئیں. ایک تو قسم ہے یمین غموس، کہ گزرے ہوئے کسی ماضی کے کسی کام پہ آدمی، کام ہو چکا ہے ماضی میں، اور قسم کھا لے میں نے کیا حالانکہ نہ کیا ہو، جھوٹ بولا اس نے گویا. یہ گناہ ہے لیکن اس پہ کفارہ کوئی نہیں. پھر ایک قسم وہ ہے جو آئندہ کے کام پہ کھاتا ہے کہ یہ میں نہیں کروں گا، اور یا میں کروں گا، اور اس کو کر لیتا ہے اور توڑ دیتا ہے قسم. اس پر گناہ بھی ملے گا، اس پہ کفارہ بھی ہے. 3 دن لگاتار روزے رکھنے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. پھر ایک قسم وہ ہے جو بالکل لغو ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ بالکل فضول قسم، جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ قسم سے یار کہ اللہ کی قسم وغیرہ وغیرہ. یہ اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی قسم کھانے کی، بلکہ ایک طرح سے یہ ایک زبان پہ بات چڑھی ہوئی ہوتی ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی مواخذہ، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، اس پہ اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا. پھر ایلے کے احکام آ گئے. مشرقین مکہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ وہ قسمیں کھا لیتے تھے. ایلا بھی قسم ہے، قسم کھا لیتے تھے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اتنے عرصے، اور اس کے کسی بھی بات سے ناراض ہو کے قسم کھائی جاتی ہے اس طرح کی قسم. اور اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اور وہ عورت جو تھی، وہ اس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ نہ وہ بیاہی ہوتی تھی، نہ بن بیاہی ہوتی تھی، نہ اس کو بیوی کے حقوق مل رہے، نہ وہ کہیں چھوڑ کے کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور کہا کہ اگر تمہیں اتنا غصہ آیا کسی وجہ سے زیادہ تم 4 مہینے کی قسم کھا سکتے ہو، اور اس کو ایلا کہا گیا. اور اس 4 مہینے کے اندر یا تو تم اپنی قسم توڑو، کفارہ ادا کرو، اور بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلقات شروع کرو، پھر تو جائز ہے. اور اگر یہ 4 مہینے گزر گئے تو بیوی تم سے الگ ہو گئی، سو طلاق ہو گئی، اب تمہارے کے پر نہیں رہا. پھر طلاق کے تفصیلی احکام بیان ہوئے کہ طلاق جو ہے کہ کس طرح دی جائے، اور طلاق کے بعد کیا ہو، اور عدت کیا ہو. تو یہ اس میں ہم سے گڑبڑ ہوتی ہے، اور عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ دھیان نہیں کرتے.
غصہ آیا اور اٹھا کے تینوں طلاقیں دے دیں، یا 10 دے دیں یا 50 دے دیں یا 100 دے دیں، پتہ نہیں غصے کی کیفیت میں کیا کیا، اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ کوئی ایسا مولوی صاحب مل جائے جو ہمیں فتوی دے دے کہ بھائی کسی طرح بیوی جائے جب غصہ ٹھنڈا ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا ایسے۔ ایک نشست کے اندر 3 طلاقیں اگر دے دی جائیں، چاہے ایک جملے سے دی جائیں چاہے الگ الگ دی جائیں، وہ تینوں طلاقیں منعقد ہو جائیں گی اور بیوی الگ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد حلالے کا بزنس شروع ہوتا ہے، اور یہ حلالہ بھی حرامی ہے۔ عجیب عجیب چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ کسی سے بات چیت کر کے ڈیل کر کے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اور یہ کوئی صحیح عالم اس کو، مستند عالم جو ہے اس کو صحیح نہیں کہتا۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، اپنے آپ پہ قابو رکھنے کی فکر ہے، اس لیے طلاق کے مسائل پہلے سیکھنے چاہیے۔ شادی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ طلاق کے مسائل سیکھے جائیں، لیکن ہم اس کو ہم کیا کہیں کہ ہمارے یہاں کی عورتیں، ہمارے یہاں کے لوگ اس کو بدشگونی کہتے ہیں کہ آیا ہے ابھی تو نکاح کی بات چل رہی ہے، کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو، طلاق کا کیوں ذکر کر رہے ہو، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی ابھی تو ضرورت ہے طلاق کی، کہ وہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی کس حرکتوں سے اس کی بیوی اس کے پر حرام ہو جائے گی، اور کیا منہ سے نہیں نکالنا، اور کس بات میں احتیاط کرنا ہے کہ بھائی غصہ آ رہا ہے، غصے کو برداشت کرے، اپنا سر دیوار سے مار دے، لیکن یہ الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ کوشش کرے کہ اگر یہ تو طلاق اللہ کو ناپسندیدہ ہے بات، اور یہ دی سی لی گئی ہے کہ جب حالت اس وقت پہنچ جائے کہ رہنا ناممکن ہو جائے ایک ساتھ، تو پھر بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا جائے، غصے میں نکالنے کے لیے تھوڑی دی ہے۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں مولوی صاحب غصے میں دے دی، اصل میں 3 طلاقیں دینا نہیں چاہ رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ارے تو طلاق کیا کوئی خوشی سے دیتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، آج دل چاہ رہا ہے تو میں طلاق دے دوں، یا آج تو بہت محبت آ رہی ہے آج طلاق دے دوں؟ غصے میں تو طلاق دیتا ہے۔ تو ہر طرح سے دی ہوئی طلاق منعقد ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں، یہ جہالت کی باتیں اور یہ کم علمی کی باتیں، ہمیں علم نہیں ہے، اس کا علم پہلے سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، شادی سے، نکاح سے پہلے۔ اور پھر جب طلاق ہو جائے تو پھر عدت کے احکام ہیں، اس میں بھی بہت بے پرواہی ہونی شروع ہو گئی ہے، عورتیں اس کو سیریس لے نہیں رہی ہوتی، بہت سی جدید خیال والی ماڈرن عورتیں۔ عدت جو ہے یہ واجب ہے، لازم ہے، اور شوہر کے مرنے کی عدت الگ ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کی عدت الگ ہوتی ہے جو 3 حیض گزرنے چاہیے۔ اور اس عدت کے دوران میں جو کام کرنے کے ہیں، ایک تو کسی بھی قسم کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے جب تک عدت پوری نہیں جاتی۔ اگر کوئی عورت اللہ نہ کرے کوئی نکاح کر لے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور زنا کے اس میں شمار ہوگا۔ جب تک عدت پوری نہیں ہوتی نکاح نہیں ہو سکتا کسی قسم کا۔ اور اس دوران میں عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بنے سورے نہیں زیادہ، خوشبو زیادہ نہ لگائے، سیدھے سادے کپڑوں میں رہے، اور اس کے بعد اس کو پھر اختیار ہے وہ دوسرا نکاح کر لے۔ پھر اس کے بعد رضاعت کے احکام آتے ہیں، جس میں بچے کو دودھ پلانے کے احکامات ہیں، اور یہ کہ 2 سال سے 2.5 سال تک کی عمر تک بچے کو دودھ پلانا، اور اسی میں رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ کسی اور کے بچے کو بھی دودھ پلا رہے ہیں تو اگر وہ اس عمر کے اندر ہے تو وہ رضاعی بچہ بنتا ہے اور حرمت کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس سے بڑے بچے کو دودھ پلانے میں رضاعت کا تعلق نہیں بنتا اگر اپنا بچہ نہیں ہے تو۔ اور اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے باہمی مشورے سے میاں بیوی کے۔ پھر صلاۃ الخوف بیان ہوتی ہے کہ اگر دشمن سے لڑ رہے ہیں اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا 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 طریقے نماز کے ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے شروع میں آتی ہے آیت الکرسی، کہ جس میں اللہ نے اپنی شان، اپنی صفات بتائی ہیں، اور شیطان سے حفاظت کے لیے یہ آیت بہت مؤثر ہے۔ رات کو پڑھ کے بھی اس کو پھونک کے دم کر کے سونا چاہیے، اور جو ہے اس شیاطین سے بچاؤ کا بہت مؤثر یقین کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا۔ تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کے ڈیبیٹ کی، مناظرہ کیا کہ بھئی میرا تم اگر رب، کیسے رب ہو تمہارا رب ہو، میرا رب جو ہے وہ تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے، زندہ کو مار دیتا ہے اور مردے کو زندہ کرنے کا حق ہے، طاقت ہے اس کے پاس۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ کیسے؟ تو ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دیا۔
وہ ایک اور آدمی جو آزاد تھا، جس کو کوئی شکایت کوئی سزا نہیں تھی، اس کو کہا اس کو پکڑے مار دو، اس کو مار دیا، کہا دیکھو زندے کو میں نے مار دیا اور مرنے والے کو میں نے چھوڑ دیا، یہ بھی تو میرا زندہ کرنا ہوا۔ انتہائی فضول، انتہائی بودی دلیل، جس کا کوئی لاجک نہیں، کوئی منطق نہیں۔ تو باطل اکثر بالکل بے بنیاد دلیلیں دیتا ہے جو لاجیکلی بالکل فٹ نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھنا، اس میں نقص نکالنا اور اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ ایک فن ہے جو اہل علم حضرات کو آتا ہے۔ ہر آدمی غلط دلیل کو سمجھ نہیں سکتا اور پکڑ نہیں سکتا، اس لیے بحث مباحثے سے منع کیا جاتا ہے ہر ایک کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو بے انتہائی بیوقوف آدمی ہے، اس سے تو زیادہ یعنی کہ بہت علمی بات نہیں ہو سکتی کوئی۔ تو پھر وہ دوسری مثال لے کر آ گئے، کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم بھی اگر رب ہو تم اس کو الٹا کر کے دکھا دو، مغرب سے نکالو مشرق سے۔ تو فرمایا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ حیرانی میں پڑ گیا اور اس کا جواب نہیں بن پڑا۔ تو یہ پورا مناظرہ اس میں ذکر ہوا، اور پھر آخر میں حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی اسرائیل کا پھر قصہ آ گیا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل کو فلسطین میں دوبارہ جب فلسطین ان کو مل گیا تھا بیچ میں، تو پھر ان کی حرکتوں کی وجہ سے دشمن کو غالب کر دیا گیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا جو اس نے حملہ کیا، ان کو مارا، کتنوں کو مار دیا، کتنوں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ فلسطین کا اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے، کوئی اینٹ ایسی نہیں چھوڑی کہ دوسری اینٹ سے ٹکرا کے توڑ نہ دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا بالکل۔ اور ادھر ادھر پھیل گئے، کہیں قید کر گئے، بھاگ گئے، کچھ کہیں کہیں قید ہو گئے، بہتوں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اور تباہ حال بستی کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ کہ اللہ، یہ کبھی آباد ہو سکتی ہے؟ کیسے آباد ہوگی ہے؟ اور اپنے گدھے پر تھے اور کھانا ان کا ساتھ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سلا دیا اور 100 سال سوتے رہے، اور اس کے بعد اٹھایا تو کہا کہ دیکھو بستی کی طرف، بستی پوری آباد تھی، اور انہوں نے کہا اپنے گدھے کو دیکھو، گدھا سڑ کے گل کے ختم ہو چکا تھا، کھانا ان کا پورا پورا ویسا موجود تھا۔ یہ ایک معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیز دکھائی، اس قصے کا ذکر ہے۔ اس دوران میں ان کی تورات بھی ختم ہو گئی تھی، تورات چھین لی گئی تھی، اس نے تورات بھی لے کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پہ تورات کو واپس ریپروڈیوس کر دیا، لکھوا دیا۔ اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان میں سے ایک طبقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ یہ وہ شرک تھا جو یہودیوں نے کیا، لیکن سارے یہودیوں نے نہیں کیا، سارے یہودی اس میں ملوث نہیں تھے، اور بعد میں شاید اب یہ فرقہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی ختم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دکھائیں آپ زندہ کیسے کرتے ہیں مردوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین تو ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس کو تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے پورا قصہ کہ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، ٹرین کرو، پھر ان کو کاٹ پیٹ کے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بنا کے سب کا ملا کے پہاڑوں پہ رکھ دو، 4 پہاڑوں پہ، اور پھر ان کو بلاؤ نام لے کے، تو وہ اڑتے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جب بلایا ان کو تو سب کے سب زندہ ہو کے ان کا گوشت ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سب کا منتقل ہوا، واپس جڑا، اور روح ان میں آئی، اور وہ واپس اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سنایا اور اپنے نبی کو اس کا تجربہ مشاہدہ کروایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سود کے احکام آ گئے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور اللہ اور نبی کے خلاف جنگ ہے، صاف صاف جنگ ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو سود کھاتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے قبروں سے جیسے ان کو جن نے چھو کے باولا کر دیا ہو، یہ ان کی حالت ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ 100 روپے تھے، 20 روپے سود ملا تو 120 روپے ہو گئے، زیادہ بڑھ گئے ہمارے، اور صدقہ 100 روپے تھے، اس میں سے 20 روپے صدقہ دیا، 80 رہ گئے، کم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہیں لگتا ہے، اصل میں الٹا ہے، وہ 120 روپے بڑے نہیں ہیں، وہ تو گھٹ گئے، اس میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، اور وہ 80 روپے جو کم ہوئے لگ رہے ہیں تمہیں، اصل میں ان میں تو برکت آ گئی ہے، وہ تو بہت بڑھ گئے۔ تو غیب کی باتوں پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب غیب کی باتوں پہ یقین رکھیں گے تو پھر پھر اللہ تعالیٰ تجربہ کرائیں گے اس کا، دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ تجربہ کرائیں گے انشاءاللہ، وہ غیبی نظام نکلے گا۔ تو بہت خطرناک چیز ہے سود، بچنا چاہیے، اور اس کو بہت دفعہ پوچھ کے احتیاط کر کے اپنے پیسے کہیں رکھوائیں، انویسٹ کریں، بہت احتیاط اس کے اندر کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسے ادھار دینے اور لینے کا حکم بیان کیا گیا ہے، کہ جب بھی کبھی پیسے ادھار دو، قرض دو کسی کو، اور قرض لو کسی سے، ہمیشہ لکھ کے لو اور اس پہ گواہ بناؤ۔
چاہے وہ اپنے سگے بھائی سے کیوں نہ ہو، ہمیشہ لکھت پڑھت کی بات ہو، ڈیٹس طے ہوں، اور کس طرح دینا ہے وہ سب طے ہو، اور اس میں اچھا کسی کو گواہ بنا لو، ورنہ لڑائی جھگڑے کی بات ہو جاتی ہے، قریب قریب کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں پیسے کی وجہ سے، آدمی بھول جاتا ہے، انسان کا تو مزاج ہی بھولنا ہے۔ تو لکھ کے چیزیں کی جائیں تاکہ دونوں طرف یہ بات ہو کہ جب کوئی بھولے تو اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہو اور وہ یاد آ جائے، اور پھر اس کے تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اگر سفر میں ہو تو کیا کرو، اور مقام پہ ہو تو کیا کرو، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری عمل سے نکل گئی، ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے نہیں دوسرا برا مان جائے گا، نہیں نہیں، طریقے سے بات کی جائے، ایک دوسرے سے، سگے بھائی یا بہن کو بھی دے رہے ہیں تو یہ بات اس طرح کریں کہ دیکھو بہن، دیکھو بھائی، ہم یہ ایک کام کر رہے ہیں، اور اس کی ویسے تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ تمہاری رقم ہے، نہیں بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں، اور اللہ کی رسول کی سنت کی پورا کرنے میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور نجات ہے، تو سنت کی وجہ سے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور گواہ بنا لیتے ہیں اس کے اوپر، اس طرح بات کو رکھ کے تاکہ برا بھی نہ لگے، اور جو اہمیت ہے جس چیز کو، سنت کو دے کے اس پہ کام کیا جائے، تو انشاءاللہ اس پہ امید ہے کہ اس پہ ناراضگیاں نہیں ہوں گی، اور ناراضگی ہونی بھی نہیں چاہیے، تو درمیان میں دین کو، اللہ کو لایا جائے۔ اور اس پہ یہاں پہ آ کے سورہ بقرہ اب ہمیں ختم ہو گئی تیسرے پارے کے درمیان میں، اور ہم نے اس کے اندر سے موٹی موٹی جو اس کی چیزیں ہیں، ہائی لائٹس ہیں، وہ اللہ کے فضل سے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ ساری ہم نے کر لی ہیں اس کو۔ اب انشاءاللہ کل سے ہماری سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ اچھا، سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ You have spoken about interest. I would like to know about Islamic banking grounds where we get profit. Is it halal? And also about term deposits in Islamic banking where there's monthly profit. Also, what about profits from National Savings Center? دیکھیں، اس میں ایک اصول کی بات بتا دیتا ہوں۔ اسلام فائنینس اور سود کون سی چیز سود بنتی ہے اور کون سی چیز سود نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ چیز ہے، کہ ذرا سی فرق سے ایک مال جو ہے سود کے زمرے میں آ جائے گا، اور ذرا سے فرق سے وہ چیز سود سے ہٹ جائے گی۔ تو اس معاملے کے اندر اسلامک بینک نے جہاں تعلق ہے، بہت سارے بینکوں نے بہت کچھ شروع کیا ہے، اور کئی بینک آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے باہر عرب کے علماء کو اپنا ایڈوائزر رکھا ہوا ہے۔ تو میرا جتنا تجربہ باہر گزرا، عربوں کے ساتھ گزرا، وقت جتنا گزرا، مجھے ہرگز بالکل عربوں پہ یا باہر کے کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا جو مرکز بنایا ہوا ہے، علمی لحاظ سے، تبلیغی لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، وہ انڈیا اور پاکستان کو اللہ نے بنایا ہوا ہے، پاکستان اور انڈیا کے علماء۔ دین حق اس وقت اگر موجود ہے تو یہاں پہ موجود ہے، باقی سب جگہ میں نے تو کمپرومائز ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور دنیا حاوی دیکھی ہے لوگ، علماء اور ہر جگہ کے علماء پہ، تو ہرگز میرا تو بالکل ٹرسٹ نہیں ہے کسی پہ، نہ میں مشورہ دوں گا۔ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ کام کیا اس پہ، اور جو انٹروڈیوس کرائی اسلام میں، وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مطلب، تو دارالعلوم کورنگی مرکز ہے اس کا۔ تو میری رائے یہی ہے کہ جس بینک کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو، آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لیں، وہاں سے پوچھیں، اور اس بینک والوں سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ماڈل ہے، کیا آپ کا اس ماڈل کے حساب سے، اور آپ کے پاس دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ نہیں، اور اگر وہ ہے، اور اگر ان علماء میں سے کوئی ان کے بورڈ میں ہے، یا دارالعلوم والے اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس بینک کا جو اسلامک ماڈل ہے وہ ہمارے ماڈل پر ہے، تو آپ اس پہ کریں، ورنہ اس سے بچیں۔ اور اسی طرح سے جتنے اور بہت سارے فائنینشیل ٹرم ڈپازٹس ہیں یا نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں، یہ سارے فائنینشیل انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں۔ ان سب کے احکام آپ دارالفتاوی سے پوچھیں، ان میں جو تفصیل ہے اس میں بہت تحقیق طلب باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے تو چونکہ یہ کبھی ان میں انویسٹ نہیں کیا، تو نہ کبھی تحقیق کی اس کے اندر، اور نہ ہر ایک آپ کو بتا سکے گا۔ تو اس میں میری رائے آپ کو یہی ہے کہ آپ دارالعلوم کورنگی کے دارالفتاوی میں فون کر کے ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں، ان حضرات کی اس میں بہت تفصیلی تحقیق ہوتی ہے، وہ آپ کو ان کے بارے میں صحیح بتا دیتے ہیں۔ اللهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا وتوبنا جعلنا سبيلا من اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ یہ روز رمضان کے
اور اعمال کو قبول بھی فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے وقت کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے لیے فارغ کروا دیجیے، کم سے کم وقت میں ہمیں ہمارے صحیح جگہ پہ ہماری انرجی توانائی وقت کو لگوا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دیجیے، ہمیں سلوک کی محنت میں قبول فرما دیجیے، ہمیں آپ کو قربت عطا فرما دیجیے جو آپ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں دینا۔ یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجیے، ہماری باتوں پہ دین کا کام کرو اور ہمیں ہدایت پہ رکھیے، ہدایت پہ ہمارا خاتمہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔